ही चारों जानिब फैल चुकी थी। कमरे में धीमी रोशनी जल रही थी। छोटा सा कमरा जिसमें एक तरफ पुराना सा बेड, एक कोने में अलमारी और दीवार पर चंद पुराने पोस्टर चिपके हुए थे। कमरे की फिजा में खामोशी और दुख का एक बोझल एहसास छाया हुआ था। मिरहा बेड पर चुपचाप लेटी थी। उसके आंसू मुसलसल बहे जा रहे थे। तकिया भीग चुका था, मगर दिल का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके चेहरे पर कुर्ब की एक लहर थी, जैसे अंदर ही अंदर कुछ टूट गया हो। वो बहुत खूबसूरत थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत पर नरमी का हाला, गहरी आंखों में ख्वाब छुपे हुए जिन्हें आज कुचल दिया गया था। वो बेआवाज़ रो रही थी, मगर उसकी सिसकियां दीवारों से टकरा कर वापस लौट रही थीं। अब्बू ने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं बेटी होने की सज़ा भुगत रही हूँ? उसने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मैंने मैट्रिक में स्कूल टॉप किया है, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, और उन्होंने कह दिया कि मैं बेटा नहीं हूँ। उसकी आवाज़ आंखों के आंसुओं में दब गई। वो लम्हा बार बार उसके जहन में पलट रहा था जब सरमद साहब ने सर्द लहजे में कहा था, मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं और तुम बेटा होती तो कुछ बनता। तुम्हें पढ़ाकर मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें तो बस घर बिठाना है और फिर शादी हो जाएगी तुम्हारी। मिरहा का दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। वो जानती थी कि ख्वाब जो उसने बरसों से दिल में बसाए थे वो सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दिए गए क्योंकि वो बेटी है। उसका सीना दुख से भर चुका था और वो सिसकती जा रही थी। अचानक दरवाजे की चिरचिराहट हुई। उसकी माँ आहिस्ता कदमों से कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर भी फिक्र की झलक थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मिरहा के पास आकर बैठ गई। कमरे में एक खामोशी छा गई। बेड पर लेटी हुई मिरहा की आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। जीनत बेगम ने आहिस्ता से कहा, क्यों इतना रो रही हो? तुम्हें पता था कि तुम्हारे अब्बा यही कहेंगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, फिर भी तुमने जिद की कि बात करोगी। अब देख लो नतीजा। मिरहा की आंखों में गुस्सा और दुख था, जैसे उसकी तकलीफ को समझना किसी के बस में नहीं था। वो दांतों तले लब दबाकर बोली, क्यों आप हमेशा यही बात करती हैं? आप जानती हैं वही कुछ होता है जो मैं सोच भी नहीं सकती। जीनत बेगम ने उसे नाराजगी से घूरा और बोली, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर तुम रईस के साथ अपनी बातचीत अच्छे तरीके से रखती, उसको बहला फुसला कर रखती, तो वो तुम्हारी फीस भर देता। लेकिन पता नहीं क्यों तुम उसको भाव ही नहीं देती। रईस का नाम सुनकर मिरहा का हल्क तक कड़वा हो गया था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। आप क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आई हैं? रईस, वो एक आंख नहीं पसंद, उसका नाम भी ना लिया करें। वो पेंडू सा शख्स है। पता नहीं क्यों आपने मेरे गले में ढोल बांध दिया है। जीनत बेगम ने उसकी बातों को एक तरफ सरसरी अंदाज में लिया और गहरा सांस लेकर कहा, हाँ, तुम्हारे लिए फिर कोई शहजादा आता। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी फुप्पो ने रिश्ता मांग लिया। इतनी बड़ी दुकान है उसकी, घर भी उन लोगों ने इतना अच्छा बना लिया है। खानदान में सब तुम्हें खुशनसीब तस्वुर कर रहे हैं कि रईस के साथ तुम्हारी बातचीत हुई है, मगर तुम तो किसी हाल में खुश नहीं हो। मिरहा, शादी के बाद तुम अपने बाबा को दुआएं दोगी, वो तुम्हें इतना खुश रखेगा। मिरहा का दिल मजीद टूट गया। उसकी आंखों में खून का सा दर्द था, जैसे उसकी तकदीर का मजाक उड़ाया जा रहा हो। वो गुस्से से बड़बड़ाई, अम्मी चुप हो जाइए, मुझे वैसे ही बहुत टेंशन हो रही है और आप फजूल बातें कर रही हैं। जीनत बेगम के चेहरे पर झंझलाहट के आसार आ गए और वो एक तरफ हटते हुए सख्त लहजे में बोली, फजूल बातें? तो तुम्हें यही सब अच्छा लग रहा है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कमी महसूस नहीं करती? मुझे तकलीफ होती है तुम्हारी हालत देखकर, लेकिन कई जगह गलती तुम्हारी अपनी है। जहां तुम्हें बात बनानी चाहिए वहां तुम बात नहीं बनाती, बल्कि उल्टा अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेती हो। अब मिरहा की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो रहांसी होकर बेड से उठकर खड़ी हुई और उनके सामने आकर आहिस्ता से कहा, आप नहीं समझ सकती अम्मी, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मैं किस तकलीफ में हूँ। प्लीज़ आप परेशान ना करें मुझे, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हूँ। अगर कुछ कर सकती हैं तो बाबा को राज़ी कर लें कि वो मेरी फ़ीस पे कर दे, वरना मुझे अकेला छोड़ दें। ये बोलकर वो वॉशरूम चली गई थी, जबकि जीनत बेगम ने पीछे से ठंडी सांस भरी थी। इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन लोगों के वाकई इतने वसाइल नहीं थे कि वो कॉलेज की इतनी महंगी महंगी फ़ीस अफोर्ड करते। फिलहाल उन्होंने मिरहा को तन्हा छोड़ना ही मुनासिब समझा था। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। जीनत बेगम के जाने के बाद मिरहा वॉशरूम से बाहर आई थी और कमरे में तन्हाई देख सुकून का सांस लेती एक बार फिर बेड पर बैठ गई थी। आंखों से आंसू खुश्क हो चुके थे,
لیکن دل میں جو خراش تھی وہ اور گہری ہو چکی تھی۔ وہ ایک ٹوک کمرے کی دیوار کو گھورتی رہی، جیسے وہاں کوئی جواب چھپا ہو۔ میرے اس گھر میں کسی کو میری خواہشات سے کیا مطلب؟ سب کو بس پیسے سے غرض ہے۔ ابو کو بیٹا چاہیے تھا، امی کو رئیس کی دکان، اور مجھے تو بس ایک کونا بھی نصیب نہیں جہاں میں سانس لے سکوں۔ وہ زیر لب دکھ سے بڑبڑائی تھی۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ساتھ ہی کھڑکی سے بارش کے قطروں کی مدھم ٹپکنے کی آواز تیز ہو گئی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ہواؤں میں نمی اور مٹی کی مہک گھلی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ شلوار قمیض پہنے، سر پر پرانا سا رومال باندھے، منہ میں پان دبائے، وہ بے تکلفی سے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا؟ کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ مرہا جھٹکے سے سیدھی ہوئی، دوپٹہ سنبھالا، آنکھوں میں نفرت اور بیزاری کی جھلک لیے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی حرکات سے صاف ظاہر تھا کہ رئیس کی موجودگی اس کے لیے باعث اذیت تھی۔ اس نے لاپرواہی سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دوبارہ پان منہ میں دبایا، پھر بے نیازی سے بولا، جاؤ بارش ہو رہی ہے، چائے وغیرہ بناؤ۔ دکان بند کر کے آیا ہوں، تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کا دل کر رہا تھا۔ آخر کو میرا محبوب اتنا خوبصورت جو ہے۔ مرہا نے جواب دیا، نہ اسے دیکھا، بس نظریں جھکا کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دل میں نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی، لیکن زبان پر قفل لگا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے باہر بارش کے منظر کو جیسے اداسی شاعری میں ڈھال دیا ہو۔ چھوٹے چھوٹے قطرے کھڑکی کے شیشے پر ٹک ٹک کرتے، جیسے اس کے دل کی آواز ہو۔ آسماں ہلکے سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور زمین پر بارش کی پہلی بوندوں نے مٹی کو خوشبو سے بھر دیا تھا۔ مرہا چپ چاپ چولہے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ایک طرف چائے کا پانی چڑھا دیا، دوسری طرف آلو چھیل کر پکوڑوں کے لیے بیسن گھولنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکات میں بے دلی تھی، جیسے ہر حرکت مجبوری بن چکی ہو۔ ایک پینڈو سا انسان جسے بات کرنے کی تمیز نہیں، وہ کیسے میری زندگی بن سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں کڑتی رہی۔ تیل میں پکوڑے ڈالنے کی آواز اور چائے کی مہک کچن میں پھیلنے لگی تھی، مگر دل میں جو دکھ تھا وہ بارش کی طرح اندر ہی اندر برس رہا تھا۔ وقت تھم سا گیا تھا، چائے تیار ہو گئی تھی، مگر مرہا کی آنکھوں میں وہی سوال گردش کر رہا تھا، میرا اپنا کیا ہے؟ لیکن جواب صفر تھا۔ بارش ابھی بھی مدھم سی ہو رہی تھی، بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں، جو لاؤنج کی خاموشی میں ایک ہلکی موسیقی بن چکی تھی۔ مرہا نے چائے اور پکوڑوں کی ٹرے ہاتھ میں لی اور دھیرے قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ دل میں الجھن، آنکھوں میں خفگی اور چہرے پر بیزاری کا سایہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لاؤنج میں رئیس سرمد صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سرمد صاحب سنجیدہ انداز میں خاموش بیٹھے بارش کے منظر کو کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ مرہا نے بنا کسی نگاہ کے رابطے کے ٹرے جا کر میز پر رکھی۔ چائے کے کپ اور پکوڑوں کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی، مگر اس خوشبو میں اس کے دل کا ذائقہ تلخ ہی رہا۔ اس نے خاموشی سے آ کر صوفے کے کونے پر جگہ لی اور نظریں جھکا لیں۔ جانتی تھی اگر کمرے میں گئی تو پھر وہی تانے، اس لیے وہاں بیٹھنا اس نے مناسب سمجھا تھا۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم ہوتی، اس سے پہلے ہی رئیس کی آواز اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ واہ بھائی واہ، تمہارے ہاتھ کی چائے اگر روز مل جائے تو روز میرا دن بن جائے۔ مرہا نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس کے الفاظ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئے۔ وہ چپ چاپ اپنا کپ اٹھا کر چائے پینے لگی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ سرمد صاحب نے ایک ہلکی سی نظر دونوں پر ڈالی، پھر دوبارہ خاموش ہو گئے۔ اپنی بیٹی کے حال دل سے وہ واقف تھے، مگر انتہا سے زیادہ وہ بھی مجبور تھے۔ فیس کے پیسے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور رئیس کا رشتہ بھی نہیں ٹھکرا سکتے تھے۔ بہن کے اتنے احسان تھے جس کو وہ اپنی بیٹی کے ذریعے اتارنا چاہتے تھے۔ چائے کا ذائقہ تو وہی تھا، مگر دل کا مزاج کسی اور موسم کا تھا۔ اچانک اسی کا موبائل فون بجنے لگا، آواز جیسے کمرے کی خاموشی چیر گئی۔ سب کی نظریں ایک لمحے کو اس کی طرف اٹھیں۔ مرہا نے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا، ارم کی کال تھی، اس کی قریبی دوست۔ مرہا نے موبائل اٹھایا، چپ چاپ وہاں سے اٹھی اور بغیر کسی کو مخاطب کیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رئیس کی نظریں کچھ لمحے اس کے پیچھے گئیں، پھر وہ چائے میں مصروف ہو گیا تھا، اسکرین پر نظر جا چکی تھی۔ کمرے میں آ کر مرہا نے دروازہ بند کیا، بستر پر بیٹھ کر موبائل ریسیو کیا۔ دوسری طرف ارہن کی خوشی بھری آواز گونجی، مرہا تم نے کمال کر دیا، اتنے اچھے نمبر آئے ہیں تمہارے، مجھے تو فخر ہو رہا یار، بہت بہت مبارک ہو۔ مرہا کی آنکھوں میں ایک پل کو چمک آئی، جیسے کوئی ٹوٹی امید ایک لمحے کو سانس لے گئی ہو، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس دھیرے سے آنکھیں بند کر کے مسکرا دی۔
ایک ایسی مسکراہٹ جو اندر کی خالی جگہوں کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اب مرحا کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کتنا برداشت کرتی؟ ایک 17 سال کی معصوم لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں زندگی کو جینے کے خواب تھے، مگر اس کی آنکھوں کے دیے اس کے اپنے ہی گھر والوں نے بجھا دیے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، دل شدت غم سے پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ ارم، وہ روتے ہوئے بولی، ارم تمہیں نہیں پتا میں کس گرد سے گزر رہی ہوں۔ ارم کی آواز فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ مرحا، کیا ہوا یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ سب خیریت ہے؟ مرحا نے ہچکیوں میں ساری بات سنانی شروع کی۔ میں بابا کے پاس گئی تھی، بس تھوڑی سی امید لے کر انہیں بتایا کہ میں نے ٹاپ کیا ہے، مجھے کالج میں ایڈمیشن چاہیے۔ اور جانتی ہو کیا کہا انہوں نے؟ کہا تم بیٹا نہیں ہو، کہا کہ بیٹی کی تعلیم پر خرچہ فضول ہے، کہ تمہیں پڑھا کر مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں تو جیسے کچھ ہوں ہی نہیں اس گھر میں، صرف بوجھ ہوں۔ وہ بھپک بھپک کر رونے لگی تھی۔ ارم دوسری طرف مکمل خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی میں درد تھا۔ چند لمحے بعد ارم کی غمگین آواز سنائی دی تھی، مرحا یار میرا دل رو رہا ہے تمہاری بات سن کے۔ اچھا سنو، ایسا کرو تم میرے گھر آ جاؤ، تھوڑا وقت ساتھ گزاریں گے، تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ مرحا نے تھوڑا سنبھل کر کہا، ارم کیا فائدہ، فیس کا کیا کریں گے؟ تم جانتی ہو نا جس کالج میں ہم ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہاں تو 1 روپیہ کم ہو تو فارم تک قبول نہیں کرتے۔ ارم فوراً بولی، اچھا تو آؤ تو صحیح، بیٹھ کر سوچتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، تم بس ہار نہ مانو۔ مرحا نے سرد آہ بھری، بارش ہو رہی ہے اور اوپر سے رئیس بھی بیٹھا ہے لاؤنج میں کیسے نکلوں یار؟ ارم نے ہنستے ہوئے تسلی دی، میرے بھائی ابھی تھوڑی دیر میں ادھر سے گزر رہے ہیں، میں انہیں کال کر کے کہہ دیتی ہوں، وہ تمہیں پک کر لیں گے، تم آ جانا، ہم مل کے سوچیں گے۔ مرحا فوراً چونکی، نہیں ارم، رئیس کو پتہ چلا نا تو وہ باتیں بنائے گا، شک کرے گا، ابو کے کان بھرے گا، فضول میں نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ارم نے نرم لہجے میں کہا، ارے یار چھوڑو اس رئیس کو، تم آؤ پلیز، یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، ہمیں اس پر بات کرنی ہے، تم آؤ گی تو ہی کوئی حل نکلے گا نا، ویسے بھی تمہارا دل بہت بوجھل ہے، اپنے آپ کو یوں اندر بند مت کرو۔ مرحا نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے، پھر آہستہ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم کہہ دو بھائی کو، میں باہر کا تھوڑا انتظام دیکھ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا، ہاتھ سے موبائل آہستہ سے بستر پر رکھا اور آہنے لگی۔ کھڑکی سے بارش کی آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن اب وہ اس بارش میں ایک چھوٹی سی امید کی نمی محسوس کر رہی تھی۔ کاش میں بھی ارم کی طرح امیر ہوتی، اس کی زبان سے پہلی بار یہ شکوہ برآمد ہوا تھا، ورنہ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی بات نہیں سوچی تھی۔ کچھ دیر بعد مرحا دھیرے دھیرے قدموں سے لاؤنج میں آئی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے لاؤنج کی طرف دیکھا دل کی دھڑکن تھم گئی۔ رئیس جا چکا تھا، صوفہ خالی تھا، چائے کے کپ ٹیبل پر رکھے تھے اور بارش کی آواز اب بھی پس منظر میں گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جھلک خوشی کی چمک آئی، جیسے کسی بے وقت بادل نے سورج کو لمحہ بھر کے لیے نکلنے کی اجازت دے دی ہو۔ وہ فوراً کچن کی طرف گئی جہاں اس کی اماں چولہے پر کھڑی سالن میں چمچہ چلا رہی تھیں۔ امی، مرحا نے نرم آواز میں پکارا۔ زینت بیگم نے پلٹ کر بیٹی کو دیکھا۔ ہاں کیا ہوا؟ امی میں ارم کے گھر چلی جاؤں؟ بس کچھ دیر کے لیے، مغرب کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ زینت بیگم نے ایک نظر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں بارش کی بوندیں اب بھی شیشے سے لڑ رہی تھیں۔ یہ موسم دیکھ رہی ہو، بارش ہو رہی ہے اور ارم کا گھر بھی دور ہے۔ امی، مرحا کی آواز لرز گئی، بس تھوڑا سا دل ہلکا کرنے کا دل ہے، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز۔ اس کے چہرے پر وہی اداسی، وہی بے بسی، وہی سوال جو ماں کے دل کو چیر ڈالے۔ زینت بیگم نے ایک لمحے کے لیے نظریں چہرے سے ہٹائیں، پھر آہستہ سے بولی، اچھا جاؤ لیکن وقت سے واپس آ جانا، تم جانتی ہو تمہارے ابا کو اگر غصہ آ گیا تو میری بھی کچھ نہیں سنتے۔ مرحا نے ان کے گلے لگ کر شکریہ ادا کیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ آئینے کے سامنے آ کر دوپٹہ ٹھیک کیا، آنکھوں کے کناروں سے نمی صاف کی، ہلکی سی لپسٹک لگائی اور پرس اٹھا کر باہر نکل آئی۔ اس سے زیادہ لگانے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، خدا تعالیٰ نے اسے بنایا ہی اتنا پیارا تھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ عین اسی وقت اس کا فون بجا، ارم کی کال تھی۔ جلدی سے باہر جاؤ، بھیا آ گئے ہیں، تم ان کے ساتھ آ جاؤ، ارم کی آواز میں جلدی تھی۔ ہاں آ رہی ہوں، مرحا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھی اور جیسے ہی باہر قدم رکھا سامنے سڑک کنارے ایک چمکتی ہوئی بلیک مرسڈیز کھڑی تھی۔ بارش کی بوندیں اس کی سطح پر موتیوں کی طرح جھلملا رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو گئی۔ مرحا نے گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف قدم بڑھایا،
دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ فرنٹ سیٹ پر زاویار خان زادہ بیٹھا تھا۔ بلیک پینٹ، سفید شرٹ، آنکھوں پر لگے سیاہ گلاسز اور چہرے پر اعتماد۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں روشنی میں اور بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ مرحا نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ زاویار نے ہلکے انداز میں بنا نظریں موڑے جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ آواز بے حد دھیمی تھی۔ اس نے ایک نگاہ سائیڈ مرر پر ڈالی تھی اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے ولا کی طرف موڑ لی تھی۔ گاڑی بارش میں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ سڑک کنارے درخت بارش میں بھیگتے ہوئے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے اور گاڑی کے شیشوں پر ٹکراتی بوندیں وقفے وقفے سے اندر کے سکوت کو مزید گہرا کر رہی تھیں۔ مرحا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی لیکن اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ دل میں ایک بھاری بوجھ سا تھا۔ زاویار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہلکے سے لہجے میں بولا، آپ کافی خاموش لگ رہی ہیں، سب خیریت ہے؟ وہ پہلے بھی اس کو دیکھ چکا تھا اور ہمیشہ ہی اس نے اس کو مسکرا کر دیکھا تھا، کھلکھلاتے ہی دیکھا تھا، لیکن آج اس کی خاموشی اسے خاصی چبھی تھی۔ مرحا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے اچانک خواب سے بیدار ہو گئی ہو، پھر زبردستی مسکرا کر بولی، جی سب ٹھیک ہے۔ زاویار نے نرمی سے کہا، ارم نے بتایا تھا کہ آپ نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ وہ اخلاقیت سے بولا تھا، خیر مبارک۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا جیسے خوشی کا احساس بھی اس پر بوجھ بن چکا ہو۔ نہ جانے کیوں یہ مبارک باتیں اسے زہر لگ رہی تھیں، لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کامیابی آپ کو خوشی دے رہی ہے۔ زاویار کی آواز میں خالص خلوص تھا، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے بات کر سکتی ہیں، شاید کچھ مدد کر سکوں۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، اسی لیے کچھ سوچ کر وہ پوچھ بیٹھا تھا، ورنہ وہ ایک ایسا انسان تھا کہ اگلے کو مخاطب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ مرحا چند لمحے خاموش رہی، دل میں ایک کشمکش تھی، پھر جیسے کسی بھروسے نے اس کے لبوں کو جنبش دی ہو۔ بابا میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز جیسے ٹوٹ رہی تھی۔ اور میں پڑھائی کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے ان سے فیس کی بات کی تو انہوں نے صاف منع کر دیا، کہا کہ بیٹیوں کو تعلیم نہیں دلائی جاتی۔ سر جھکائے وہ اتنے قرب سے بولی تھی، ایک لمحے کے لیے اسے اپنا دل بھی بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی۔ زاویار کی پیشانی پر فکر کی ایک ہلکی سی لکیر نمودار ہوئی۔ مجھے افسوس ہے یہ سن کر، آپ جیسی ذہین طالبات کو تو آگے جانا چاہیے، اپنی محنت کا پھل لینا چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بابا سے بات کر لیتا ہوں، شاید وہ میری بات مان لیں۔ اس کو حیرانی ہو رہی تھی، ایک 17 سال کی لڑکی کی شادی، یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری لگ گئی تھی۔ مرحا فوراً چونک کر بولی، نہیں پلیز ایسا مت کیجیے گا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ بابا بہت سخت طبیعت کے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے اور بے وجہ الٹا سیدھا سوچیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی بھی انسلٹ ہو۔ وہ پریشانی سے بولی تھی، گویا کہیں وہ بھی بات نہ کر لے۔ زاویار نے ایک لمحے کو سوچا، پھر دھیمے بہت ہی مہذب انداز میں بولا، تو ایک کام کرتے ہیں، آپ کی فیس میں ادا کر دیتا ہوں، آپ تعلیم جاری رکھیں اور جب آپ مستقبل میں کامیاب ہو جائیں تو آپ مجھے وہ رقم واپس کر دیجیے گا۔ مرحا کا دل جیسے لرز اٹھا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہو کر بولی، نہیں میں کیسے، مطلب آپ میرے لیے کیوں اتنا کریں گے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی، اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ شخص اچانک اس کو فیس کی پیشکش کر دے گا۔ زاویار نے ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا، اس لیے کہ یہ میرا فرض ہے۔ ہر شخص جو کسی قابل ہو اس کا حق ہے کہ اسے آگے بڑھنے کا موقع ملے، اور اگر ہم میں سے کوئی کسی کی راہ ہموار کر سکتا ہے تو اسے ضرور کرنا چاہیے۔ اگر میرے پاس وسائل ہیں تو مجھ پر لازم ہے میں آپ کی مدد کروں، اگر نہیں ہوتے تو میں کبھی آپ کو یہ آفر نہیں کرتا۔ وہ مرر سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مرحا کے چہرے پر پہلی بار ایک روشنی سی نمودار ہوئی۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر ایسا ہو جائے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی، میں واقعی پڑھنا چاہتی ہوں، بہت شکریہ، بہت زیادہ۔ اچانک ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ دوسروں کے پیسوں پر زندگی گزارنے والی لڑکی تھی، کہنے کو وہ بہت خوددار تھی، لیکن ابھی فی الحال اس کو مدد کی بے حد ضرورت تھی، اور اگر اسے مدد مل رہی تھی تو وہ اس مدد کو ضائع نہیں جانے دے سکتی تھی۔ زاویار نے نرمی سے کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں، بس وعدہ کیجیے گا کبھی ہار نہیں مانیں گی۔ بارش کی بوندیں اب بھی کھڑکی سے لپٹ رہی تھیں، مگر اب مرحا کے دل میں ایک نئی امید کی رمجم اتر رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ کھل آئی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو چکا ہے۔ بابا نے ایک بات اور کہی تھی، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کالج جانے کی، بس پیسوں کا بندوبست خود کر لو، ٹیوشن پڑھاؤ یا پھر اسکول میں جاب کرو، مجھے کوئی غرض نہیں، مگر پیسے مجھ سے نہ مانگو۔ انہوں نے صاف کہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب مطمئن تھی کہ آگے اسے ایڈمیشن
مل جائے گا۔ گاڑی جیسے ہی پورچ میں رکی، ولا کے سفید ستونوں تلے جلتی ہلکی پیلی روشنی میں وہ منظر کسی خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بارش کی بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھیں اور پورچ کے نیچے پکی ہوئی زمین پر ان کا ہلکا ہلکا شور سنائی دے رہا تھا۔ زاویار نے گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر آہستگی سے باہر نکلا۔ مرحا بھی دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے ولا کو دیکھا۔ کشادہ لان، سنگے مرمر کی سیڑھیاں اور پورچ میں لگے آرائشی پودے، سب کچھ اتنا خوبصورت تھا جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ اچانک سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور ارم ہاتھ میں چھوٹی سی چھتری لیے بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی چمک صاف جھلک رہی تھی۔ وہ دور سے ہی مرحا کو مسکراتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ قریب آتے ہی وہ مسکرا کر بولی تھی، بھائی ایسا کون سا جادو کر دیا اپنے مرحا کے چہرے پر، تو جیسے بہار آ گئی ہے۔ جبکہ زاویار ان دونوں کو ایک نگاہ دیکھ کر خاموشی سے اندر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ ارم کی طرف مڑی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہارے بھائی نے میری پرابلم حل کر دی ارم، میں بہت خوش ہوں۔ ارم حیران ہوئی تھی، جبکہ وہ مزید بولی، انہوں نے کہا ہے وہ میری فیس دیں گے، لیکن میں وعدہ کر چکی ہوں کہ جیسے ہی میں کچھ بنوں گی سارا قرض واپس کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر ارم دل سے مسکرائی تھی۔ اس کا ارادہ بھی زاویار سے ہی بات کرنے کا تھا، لیکن جب معاملہ خود ہی حل ہو گیا تو وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ ارے چھوڑو، تم پہلے اندر آؤ، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ ارم مرحا کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی شاندار سٹنگ روم، بڑے بڑے شیشے اور دیواروں پر لگی آرٹ پیسز نے مرحا کو ایک لمحے کو محو کر دیا۔ وہ سب کچھ حیرت سے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ ارم نے اسے اپنے کمرے میں لا کر صوفے پر بٹھایا، پھر ساتھ بیٹھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولی، یار ایک بات کہوں، میرے بھائی کسی کی مدد نہیں کرتے، وہ بہت سخت مزاج ہیں، ہر چیز کو اصولوں میں تولتے ہیں۔ وہ اگر تمہاری مدد کر رہے ہیں تو یقین مانو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مرحا اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، نہیں ارم، تمہارے بھائی تو بہت اچھے ہیں، ان کے انداز میں جو شائستگی ہے وہ کم ہی لوگوں میں ہوتی ہے، وہ بہت سمجھدار ہیں اور بہت سویٹ بھی۔ ارم نے ہنستے ہوئے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا، تو ہمارے زاویار بھائی سویٹ بھی لگے؟ مرحا نے تھوڑا شرما کر نظریں جھکا لیں۔ بس یوں ہی دل سے ایک بات نکلی، شاید مجھے امید کی ایک کرن ملی ہے۔ وہ بات گھما گئی، جبکہ ارم نے کہکا لگایا تھا۔ بارش اب بھی ولا کی چھت پر ہلکی ہلکی موسیقی بکھیر رہی تھی اور ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا، خاموش مگر بہت کچھ کہتا ہوا، جس سے دو دل بے حد ناواقف تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ مغرب کی اذان کی آواز گونج رہی تھی، آسمان پر ہلکی ہلکی شفق بکھری ہوئی تھی اور بارش کا پانی اب بھی زمین کو نم کر رہا تھا۔ مرحا نے دروازہ کھولا تو صحن میں نمی کی خوشبو اس کے دل کو ایک پل کو راحت دینے لگی، مگر یہ راحت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا، سامنے رئیس کو بیٹھے دیکھ اس کا دل جل کے رہ گیا تھا۔ وہ چارپائی پر ٹانگ رکھے ہاتھ میں پان کی ڈبیا لیے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی مرحا پر کڑی ہوئی تھیں۔ مرحا کا حلق خشک ہو گیا، جیسے کسی نے اچانک اس کی سانسیں روک دی ہوں۔ وہ بنا کچھ بولے سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، مگر رئیس ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے راستے میں آ گیا۔ کہاں گئی تھی تو؟ اس کے لہجے میں غصہ اور طنز کی آمیزش تھی۔ محلے والوں نے بتایا ہے کہ تو کسی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے گئی تھی، کیا کوئی یار بنا لیا ہے تو نے؟ مرحا کی آنکھوں میں حیرت اور نفرت جھلکنے لگی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے زینت بیگم کی آواز گونجی، جو کچن سے آتی دیکھ رہی تھی۔ ارے رئیس، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ارم کے گھر گئی تھی اور وہ گاڑی اس کی دوست کے بھائی کی تھی۔ انہیں رئیس کی بات بے حد بری لگی تھی، مگر مجبور تھی۔ بیٹی کا ہونے والا شوہر تھا، اس کی بدسلوکی تو برداشت کرنی ہی تھی۔ رئیس نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، ممانی آپ اسے بچا رہی ہیں، اس کے دماغ کو ٹھیک کریں، اگر کسی اور کے ساتھ چکر چلایا اور مجھے پتا چلا تو قسم کھاتا ہوں میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ مرحا پیچھے ہٹ گئی، جیسے کسی نے اس پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں، صرف بے بسی تھی۔ رئیس آگے بڑھا، انگلی اٹھا کر بولا، یہ میری ہے، صرف میری، یہ بات اس کے دماغ میں بٹھا دو، آئندہ کسی کی گاڑی میں بیٹھی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ زینت بیگم کچھ بولنے ہی لگیں، مگر رئیس زور سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازے کی چراغ سے بند ہونے کی آواز نے پورے گھر کو ہلا دیا تھا۔ مرحا وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اسے آج اپنی بے بسی پر بے حد افسوس آیا تھا۔ کتنے آرام سے وہ اس پر الزام لگا گیا تھا، ساتھ اس کو وارن بھی کر کے گیا تھا۔ کاش میں تمہیں جواب دے سکتی، لیکن ہمیشہ کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ چپ چاپ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ زینت بیگم نے دروازے کی طرف جاتی مرحا کو دیکھا
जो आंखों में नमी और चेहरे पर थकन लिए हुए थी। उन्होंने आहिस्ता से आवाज दी, मिरहा जरा इधर आओ। मिरहा रुक गई, पलट कर देखा, चेहरे पर सवालिया तासुरात लिए खामोशी से उनके सामने आ खड़ी हुई। जीनत बेगम ने थोड़ा तवक्कुफ के बाद सवाल किया, ये बताओ तुम जावियार के साथ क्यों गई थी? वो तुम्हारी दोस्त का भाई तो है, लेकिन तुम जानती हो रईस कितना हसास है। हसास अल्फाज पर उसका बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर बैठे, लेकिन खामोश रही थी। वो धीमी आवाज में बोली जैसे लफ्ज जुबान पर बोझ बने हों, अम्मा बारिश हो रही थी, रईस घर पर था, मैं कैसे निकलती? इरम ने खुद अपने भाई को भेजा था, मैं क्या करती? जीनत बेगम ने उसके चेहरे को बागौर देखा, थोड़ी देर बाद सर हिलाकर बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं, रईस तो है ही गुस्से का तेज, तुम दिल पर ना लो उसकी बातें। जाओ जरा चाय बना लाओ, तुम्हारे अब्बा काफी परेशान बैठे हैं। मिरहा ने उलझते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ अब्बा को? जीनत बेगम ने धीमी आवाज में कहा, इस बार उनकी तनख्वाह पूरी नहीं मिली, आधी तनख्वाह दे दी है फैक्ट्री वालों ने, बहुत परेशान बैठे हैं, सोच रहे हैं कि खर्चा कैसे चलेगा। खैर तुम जाओ चाय ले आओ, मैं उनके पास बैठी हूँ। मिरहा का दिल जैसे एक बार फिर किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो खामोशी से पलटी और किचन की तरफ चली गई। चूल्हा जलाया, केतली रखी और हाथ चाय के सामान में मसरूफ कर दिए, मगर दिमाग कहीं और था। अब्बा की झुर्रियों भरी पेशानी, उनकी थकी आंखें और वो लंबी सांसें जैसे उसके जहन पर चढ़ती जा रही थीं। उसके दिमाग में कई सोचें आ रही थीं। क्या वो ये फीस का बोझ कभी बर्दाश्त कर पाते? अगर जावियार ना मिलता तो क्या मेरी तालीम का ख्वाब बस एक ख्वाब ही रह जाता? चाय उबल रही थी, उसने अचानक बैग की तरफ देखा जो किचन के एक कोने में रखा था। उसके कदम जैसे खुद ब खुद बैग की तरफ बढ़े। बैग खोला और अंदर से वो सफेद लिफाफा निकाला जो जावियार ने खामोशी से उसे दिया था। लिफाफा खोला तो अंदर हजार हजार के कई नोट चमक रहे थे। एक पल को वो रुक गई। दिल ने कहा, ये मेरे लिए, मेरे ख्वाबों के लिए। मगर अगले ही लम्हे बाप की थकी हुई आंखें जहन में आ गईं। उसने गहरी सांस ली, लिफाफा मजबूती से थामा और चाय बंद करके दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो जानती थी ये कदम सिर्फ एक कमरे की तरफ नहीं, एक फर्ज की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये करना जरूरी था। फिलहाल उसके बाबा को उसकी जरूरत थी और वो पीछे नहीं हट सकती थी। सरमद साहब के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खटखटाया। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, आ जाओ। मिरहा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। पंखे की घूमती आवाज में भी एक खामोशी सी छिपी थी। मिरहा दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी रही। सामने उसके अब्बा बेड पर लेटे हुए थे। आंखें बंद थीं, माथे पर थकन की लकीर गहरी हो चुकी थी। उनके चेहरे पर वही फिक्रमंदी छाई हुई थी जो वो अक्सर महसूस करती थी, मगर पहली बार यूं साफ दिखाई दी। चंद लम्हे वो बस उन्हें खामोशी से देखती रही। आंखें भीगने लगी। उसने आहिस्ता कदम बढ़ाए और बेड के करीब जाकर धीमी आवाज में बोली, बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। सरमद साहब ने आंखें खोली। हाँ कहो, वो संजीदगी से बोले थे। मिरहा ने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा सामने रखते हुए लरजती आवाज में कहा, बाबा मैंने अपनी फीस के लिए थोड़ा बहुत बंदोबस्त किया था, कुछ पैसे जमा किए थे, लेकिन अम्मा ने बताया कि आपकी तनख्वाह आधी आई है। इस बार आप परेशान हैं तो ये पैसे आप रख लें, मैं इस साल नहीं अगले साल एडमिशन ले लूंगी। उसके लहजे में जो कुर्बानी छुपी थी वो लफ्जों से ज्यादा आंखों से बयान हो रही थी। उसका बाप बेहद खामोशी से उसे देखता रहा। एक पल को कमरे की फिजा जैसे मुंजमद हो गई हो। सरमद साहब की आंखें नम हो गईं। लब हिलने से पहले आंखों से दो आंसू लुढ़क गए। अगले ही लम्हे वो उठकर बैठे और तड़प कर मिरहा को अपने गले से लगा लिया। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, आज कई सालों का सफर तय हुआ था तो मुझसे भी बड़ी निकली। उनका लहजा टूटा, जज्बात से भरा हुआ। इतनी बातों के बाद, इतनी तकलीफों के बावजूद तू मेरे लिए सोच रही है। अपनी औलाद से ऐसी बात करके वो भी खुश नहीं थे, लेकिन क्या करते, हालात की पेचीदगियों को उन्हें ये सब कहने पर मजबूर किया था। मिरहा ने भी उनके सीने से लिपटते हुए कहा, बाबा आप मेरी दुनिया हैं, अगर आप परेशान हों तो मैं कैसे सुकून से पढ़ सकती हूँ। सरमद साहब ने थपक कर उसे खुद से थोड़ा अलग किया। उसकी आंखों में देखा और नरमी से बोले, नहीं बेटा, तुम अपनी तालीम शुरू करो, अगर तुमने इंतजाम कर लिया है तो रुको नहीं, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कभी ऐसा कोई कदम ना उठाना जिससे मेरा सर झुके। मेरी इज्जत तुम्हारे किरदार से जुड़ी है। मिरहा ने इस बात में सर हिलाया, आंखों से बहते आंसू साफ किए और धीरे से बोली, बाबा आपका मान कभी नहीं टूटेगा, ये वादा है मेरा। लेकिन वो उस बात से नावाकिफ थी। बाज औकात मान ऐसे टूटते हैं कि कभी जुड़ ही नहीं पाते। सरमद साहब ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो।
मिरहा ने आहिस्तगी से उनका माथा चूमा और खामोशी से कमरे से निकल गई। उसके दिल में सुकून की एक लहर उतर चुकी थी। बाप की दुआएं, एतमाद और मोहब्बत उसके ख्वाबों का सबसे मजबूत सहारा बन चुकी थी। लेकिन दिल में एक अजीब सी उदासी थी। वो तालीम का आगाज कर रही थी, लेकिन ये आगाज उसके बाप के पैसे या उसके पैसे से नहीं था, बल्कि एक अजनबी इंसान के पैसे से था। वो दिल ही दिल में खुद से अहद करती जा रही थी, जिंदगी रही तो वो ये पैसे लाजमी लौटाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और बेशक वो रब्बुल आलमीन सच्ची नीयतों को कबूल फरमाता है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 1 महीना कब बीत गया किसी को अंदाजा ही ना हुआ। मिरहा का एडमिशन हो चुका था और वह रोज इरम के साथ कॉलेज जा रही थी, नए ख्वाब लिए, नई उम्मीदों के साथ। अब वो पहले जैसी खामोश सहमी हुई मिरहा नहीं थी। उसके लहजे में खुद एतमादी आ गई थी और निगाहों में चमक थी। आज भी मामूल का ही दिन था। उसकी वापसी दोपहर के वक्त ही होती थी। धूप मध्यम हो रही थी और आसमां पर बादल छाए हुए थे। जैसे ही गेट के अंदर दाखिल हुई, रईस बरामदे में बैठा सिगरेट के कुछ लगा रहा था। वो कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा। मिरहा ने नजरें चुराते हुए हल्की आवाज में सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मगर रईस कहाँ बाज आने वाला था। उसने एक झटके से उसका बाजू पकड़ लिया। मिरहा घबरा कर रुकी, आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। रईस ने तेज नजरों से उसे घूरते हुए कहा, किसकी इजाजत से जा रही हो कॉलेज? क्या समझा है खुद को कि मुझे पता नहीं चलेगा? मिरहा ने झटके से अपना बाजू छुड़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, मुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। मेरे बाप ने मुझे इजाजत दी है, वही मेरे सर पर हाथ रखने वाले हैं और उनकी इजाजत काफी है मेरे लिए। उसका ये अंदाज उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसकी आंखों में इश्ताल भड़क उठा, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो कुर्सी से उठकर उसके बिल्कुल करीब आ गया। अकड़, मेरे सामने? देख लेना, शादी के बाद जब हाथ में बर्तन होंगे और झाड़ू थामे फिरती होगी ना, तब समझ आएगा कॉलेज का शौक। ये ऊंची उड़ान ज्यादा देर नहीं टिकती। तालीम के नाम पर जो ड्रामा कर रही हो ना, तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि असलियत क्या है। वो इतनी तल्खी से बोला था कि मिरहा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। दिल जैसे किसी ने जोर से मुट्ठी में भींच लिया हो। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर अल्फाज हलक में अटक गए थे। ये इंसान हमेशा उसके जबत का इम्तिहान लेता था। रईस ने उसके चेहरे पर उतरती खामोशी देखकर तंजिया हंसी हंसी, बस चुप हो गई ना? अच्छा है, यही चुप रहना सीख लो, क्योंकि ये कॉलेज, ये इज्जत, ये ख्वाब सब मट्टी में मिलने वाले हैं और मट्टी में मिलाऊंगा मैं, वो भी बहुत जल्द। बात करता हूँ अम्मी से आज ही कि मामू से बात करें और जल्द से जल्द शादी की तारीख रखी जाए। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे टूर तो मैं अब देख ही चुका हूँ। तुम अब किसी के हाथ नहीं आओगी, इसीलिए बेहतर है कि तुम्हारे पर पहले ही काट दिए जाएं। वो सफाकी से बोलकर दरवाजे की तरफ मुड़ा था और लंबे ढक भरता वहां से चला गया था। पीछे सिर्फ मिरहा रह गई थी, बरामदे की धीमी रोशनी में खामोश खड़ी। उसके चेहरे पर जैसे सन्नाटा छा गया था। आंखें भीगने को थीं मगर वो जबत किए खड़ी रही। एक पल के लिए यूं लगा जैसे वो फिर उसी पुरानी मिरहा में ढलने लगी हो, मगर फिर उसने आंखें बंद करके खुद को संभाला। नहीं, अब नहीं, वो दिल में बोली, अब मैं हार नहीं मानूंगी, कर ले वो फूफो से बात, मगर मैं शादी के लिए राजी नहीं होंगी, वो नम लहजे में बोली थी। इस बात से बेखबर कि कुदरत तो उसके लिए कुछ और ही सोच कर बैठी हुई है। कमरे में आते ही वो धप से बिस्तर पर गिरी, जैसे सारी हिम्मत, सारा हौसला, सब कुछ दरो दीवार में तहलील हो गया हो। आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था और दिल में रईस के अल्फाज तीर बनकर चुभ रहे थे। वो खुद से लड़ने की कोशिश कर रही थी मगर अंदर की टूट फूट उसे बुरी तरह कमजोर कर चुकी थी। वो बार बार खुद को दिलासा देती, सब ठीक हो जाएगा, मुझे हार नहीं माननी, मगर आंसू बहने से बाज ना आते। उसी असना में मोबाइल पर इरम का मैसेज आया, याद है ना आज हमारी कंबाइंड स्टडी है, जल्दी आना, फिर देर हो जाती है और तुम जल्दी जल्दी जाने की करती हो। मिरहा ने नम आंखों से फोन को देखा। दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था बाहर निकलने का, मगर इरम से वादा कर चुकी थी, वो रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि रुकने का मतलब खुद को मजीद तोड़ लेना। उसने आहिस्तगी से उठकर कपड़े तब्दील किए, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और आंखों में आंखें डालकर आईने में खुद से कहा, चलो मिरहा, मजबूत बनो। अम्मा को मुख्तसिर बताकर वो घर से निकली। गली की नुक्कड़ पर पहुंचकर एक रिक्शे को रोका। बारिश के बाद की नमी और ठंडी हवा में वो चुपचाप बैठी रही। रिक्शे की आवाजें और सड़क का शोर उसके अंदर के सन्नाटे से मुकाबला कर रहे थे। हर मोड़ पर उसे रईस की धाड़ती हुई आवाजें याद आती और हर लम्हा वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी।
ارم کا گھر جیسے ہی آیا وہ خاموشی سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی. بیل دی تو چند لمحے بعد ارم خود دروازے پر مڑی تھی. مرہا کو دیکھتے ہی وہ پریشان ہو گئی. او مائی گاڈ, یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کالج سے تو تم بالکل ٹھیک گئی تھیں, اب کیا ہوا؟ وہ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بولی تھی. ارم نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جاتے ہوئے پوچھا, کچھ نہیں, بس تھک گئی ہوں. اس نے جھوٹ بولا مگر آنکھوں کی نمی سب کچھ عیاں کر رہی تھی. مرہا تم روئی ہو, کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے. تب ضبط کا بند ٹوٹ گیا. مرہا نے روتے ہوئے سب کچھ کہہ ڈالا. رئیس نے آج بہت برا سلوک کیا, میرے کالج جانے پر سوال اٹھایا, کہہ کر برتن اور جھاڑو تھماؤں گا شادی کے بعد. تم تصور بھی نہیں کر سکتی وہ کیا کیا کہتا ہے. ارم نے افسوس اور غصے سے اس کی باتیں سنی. ابھی وہ اسے دلاسے ہی دے رہی تھی کہ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا. سیاہ جینز اور گرے ہوڈی میں وہ خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا. ہاتھ میں موبائل فون تھا. جیسے اس نے اندر قدم رکھا سامنے بیٹھی مرہا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا. مرہا فوراً آنکھیں پونچھ کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی, لیکن اس کی روئی روئی آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں. زاویار نے چند قدم آگے بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا, سب خیریت ہے؟ کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ ارم نے مرہا کی طرف دیکھا جیسے اجازت مانگ رہی ہو کہ اسے بتاؤں یا نہیں, اور مرہا بس خاموش بیٹھی نظریں جھکائے آنکھوں کی نمی سے لڑتی رہی تھی. اس بات سے بے خبر وہ بہت باریک بینی سے اس کو نوٹ کر چکا ہے. ڈرائنگ روم کی خاموش فضا میں زاویار کے الفاظ گونجے, مرہا آپ رو کیوں رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ مرہا نے فوراً اپنی نظریں چرائیں اور سرسری انداز میں بولی, نہیں کچھ نہیں, بس تھوڑی طبیعت خراب ہے. لیکن زاویار کا مشاہدہ کمزور نہ تھا. وہ اس کے چہرے پر لکھی اداسی, آنکھوں کی نمی, لرزتی پلکیں اور کپکپاتے لب صاف پڑ چکا تھا. اس نے ارم کی طرف دیکھا جیسے اس خاموشی کو چیرنے کا اذن مانگ رہا ہو. ارم نے ہچکچاتے ہوئے نگاہ نیچے کی اور آہستہ سے بولی, بھائی, رئیس بھائی نے اس کو آج بہت برا بھلا کہا ہے, بس اسی لیے پریشان ہے. کون رئیس؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا. چند لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر ارم دھیمی آواز میں بولی تھی, اس کے منگیتر ہیں. زاویار نے پلکیں جھپکیں اور مرہا کو گھورنے لگا. تو پھر آپ شادی کیوں کر رہی ہو؟ اگر وہ شخص آپ سے اس طرح بات کرتا ہے تو یہ سب غلط ہے. یہ منافقت ہے. مرہا نے نظریں اٹھائیں, دل پر جیسے کوئی چھری چل گئی ہو. یہ منافقت نہیں ہے, یہ ایک بیٹی کی قربانی ہے. میرے بابا کی خواہش ہے کہ میری شادی رئیس احمد سے ہو. میں انکار کر سکتی؟ زاویار نے قدم آگے بڑھایا. لہجے میں تلخی گھلی تھی. مرہا, قربانی ان چیزوں پر دی جاتی ہے جو ہماری ذات سے باہر ہوں. اپنے خواب, اپنی مرضی, اپنی زندگی, یہ تمہارے ہیں. تم کیوں کسی اور کے لیے انہیں روند رہی ہو؟ آپ نہیں سمجھ سکتے. مرہا نے خشک لبوں سے کہا, ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو انکار کا اختیار نہیں ہوتا. عزت, غیرت, روایات, ان کے بیچ سانس لینا بھی گناہ بن جاتا ہے. لیکن عورت کو بھی اپنی پسند کا شوہر چننے کی اجازت ہے. مذہب, قانون, سب اسے حق دیتے ہیں. پھر آپ کیوں ظلم سہنے جا رہی ہیں؟ اپنے والدین سے بات کریں, ان سے کہو کہ آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی. مرہا نے آہستہ سے سر ہلایا. میرا انکار میرے بابا کو توڑ دے گا. وہ پہلے ہی زندگی کی سختیوں سے تھک چکے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ ان کی آنکھوں میں مایوسی بن کر اتروں. ایک لمحہ خاموشی میں گزرا. زاویار کے چہرے پر ملال تھا. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا تھا اور چپ چاپ کمرے سے نکل گیا تھا. لیکن جاتے جاتے تاکید کر کے گیا تھا کہ ڈراپ کرنے میں چلوں گا. وقت یوں ہی گزرا اور شام ہو گئی تھی. شام ہوتے ہی زاویار گاڑی لیے کھڑا تھا. اس نے اخلاقیات سے منع کیا. رئیس کا بھی ڈر تھا کہیں اس نے دیکھ لیا تو بے وجہ ہنگامہ کرے گا. لیکن زاویار کا دو ٹوک انداز اسے خاموش کروا گیا تھا. گاڑی پرسکون رفتار سے مرہا کے گھر کی گلی میں پہنچی. جیسے ہی گاڑی رکی, مرہا نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا. وہ دونوں ابھی گاڑی سے اتر ہی رہے تھے کہ گلی کے موڑ سے رئیس احمد آتا دکھائی دیا تھا. جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا. رئیس کی نظر جیسے ہی زاویار پر پڑی, اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں. وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور گرایا, دفع ہو جاؤ یہاں سے. کیوں میری ہونے والی بیوی پر ڈورے ڈال رہے ہو؟ کیا سمجھ رکھا ہے خود کو؟ وہ چیخ کر بولا تھا. زاویار نے فوراً قدم پیچھے کیا مگر لہجہ سرد اور سنجیدہ تھا. تمیز سے بات کیجیے, یہ محلہ ہے, سڑک نہیں. وہ اس آدمی کو دیکھ کر اتنا تو جان چکا تھا کہ یہی رئیس ہے, اور اس کو دیکھ اسے بے حد افسوس ہوا تھا. رئیس کا چہرہ لال ہو چکا تھا. وہ آگے بڑھا اور انگلی اٹھا کر بولا, تمیز کی تم بات کر رہے ہو؟ میری منگیتر کو ساتھ گھماتا پھر رہا اور مجھے تمیز سکھا رہا ہے. مرہا بیچ میں آئی. رئیس پلیز رکیے, یہ ایسا کچھ نہیں. چپ رہ تو. رئیس نے غصے سے اسے دھکا دینے کسی انداز میں پیچھے دھکیلا. بہت پر نکل آئے ہیں تیرے.
ابھی چل اندر پھر بتاتا ہوں۔ زاویار نے خون آشام نگاہوں سے مرہا کو دیکھا اور پھر رئیس کی طرف بڑھ کر تھمے ہوئے مگر تحقیر بھرے لہجے میں کہا، تم جیسے لوگ عورتوں کو صرف اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، محبت کرنا نہیں آتی۔ اگر تم واقعی اس کے قابل ہوتے تو تمہاری زبان اور ہاتھ دونوں مہذب ہوتے، لیکن خیر پتہ چل رہا ہے تم کیا ہو۔ رئیس کا ہاتھ اٹھا مگر زاویار نے روک لیا۔ اگر ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھنا میں برداشت نہیں کروں گا، یہ ہاتھ تمہارے دوسرے ہاتھ میں توڑ کے دے دوں گا۔ اس بار وہ درستگی سے بولا تھا، لیکن ارم کی خوفزدہ نظر دیکھ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ زاویار نے قدم پیچھے لیے، ارم کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، چلو ارم، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ مرہا کی نظریں زاویار کی طرف ہی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں محض ایک ہی خواہش تھی، کاش رئیس اس کا ہونے والا شوہر نہ ہوتا بلکہ زاویار ہوتا۔ یہ سرگوشی بہت دھیمی سی تھی لیکن دل کی بات تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس واقعہ کو پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ارم کافی ناراض ہوئی تھی لیکن مرہا نے اسے منا ہی لیا تھا۔ یہ واقعہ ان دونوں بھائی بہنوں کے سامنے محض ایک بار آیا تھا اور وہ تو ہر بار یہی سب سہتی تھی۔ وہ جلد راضی ہو گئی تھی۔ آج بھی ان لوگوں نے کمبائن اسٹڈی کا ارادہ کیا تھا۔ دوپہر کے بعد سے ہی وہ اس کے گھر تھی۔ کافی دیر سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی اپنی پڑھائی میں مگن تھی جب اچانک نیچے سے ایک چیخ کی آواز آئی تھی اور چند لمحے بعد ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی اور ارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ کا ہاتھ جلس گیا ہے، آپ جلدی سے آئیے۔ وہ بہت بری طرح سے پینک ہو رہی ہیں، جبکہ ارم کا تو سانس ہی تھم چکا تھا۔ ماں کے بارے میں سن کر وہ ہلکان ہو گئی تھی اور الٹے پیر کچن کی طرف دوڑی تھی۔ مرہا بھی ساتھ ساتھ ہی موجود تھی۔ کچن میں جاتے ہی جو منظر ان دونوں نے دیکھا، آنکھیں لمحے میں ابل پڑی تھیں۔ ان کا ہاتھ کافی زخمی ہو گیا تھا اور وہ حد سے زیادہ رو رہی تھیں۔ ارم فوراً اپنی امی کے قریب گئی تھی اور مرہا کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، مرہا تم سامان سمیٹ لینا اور ڈرائیور کے ساتھ لوٹ جانا، میں امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، واپسی دیر سے ہی ہوگی۔ وہ ان کو تھام کر مرہا کی طرف بڑھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مرہا کا دل کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائے، لیکن فی الحال اسے مناسب نہیں لگا تھا، اسی لیے خاموش ہو گئی تھی۔ سامان وغیرہ سمیٹنے کے بعد وہ باہر آئی اور ڈرائیور کو چلنے کی ہدایت کی تو وہ فوراً بول اٹھا تھا، میڈم آپ باہر نہیں جا سکتی، بیگم صاحبہ اور چھوٹی بیوی کو بہت مشکل سے ہم نے ہاسپٹل پہنچایا ہے، آپ باہر نہیں جا سکتی کیونکہ روڈ پر آگ لگا دی گئی ہے، بجلی اور گیس کے احتجاج کی وجہ سے سب علاقے بند ہیں، گاڑیاں نہیں چل رہی، ماحول اچانک بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ جبکہ وہ یکدم پینک ہو گئی تھی۔ رئیس، بابا، امی، سب کا خیال اس کے دماغ میں بے وقت آیا تھا۔ اس نے فوراً اپنی ماں کو فون گھمایا تو انہوں نے یہی تاکید کی تھی کہ وہیں ٹھہرو، حالات خراب ہو گئے ہیں، میں تمہارے ابا کو سمجھا دوں گی، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھہر گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ یہ سب کچھ ایک پری پلان تھا، اس کو مشکل میں ڈالنے کے لیے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا جب آسمان پر سورج غروب ہونے لگا اور روشنی مدھم پڑنے لگی تھی۔ مرہا لان میں اکیلی کھڑی تھی جہاں سرد ہوائیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں، مگر اس کے دل کی دھڑکن میں ایک عجیب اضطراب تھا۔ آج کچھ مختلف تھا، کچھ اور جو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دل میں بے چینی تھی اور آنکھوں میں کچھ چھپانے کی کوشش۔ وہ بس باہر کی دنیا میں خود کو جتنا دور رکھنا چاہتی تھی اتنا ہی اس کا دل اس لمحے میں غرق ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی، اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ اس کی سانس تھم گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وہ اجنبی لمس اس کو گھسیٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر اس کو اندر دھکیلا تھا اور جب وہ مڑی تو اس کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مرہا خوف زدہ آواز میں بولی۔ خاموش رہو۔ یہ آواز زاویار خان زادہ کی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، زاویار تھا، اس کا مسیحا، لیکن اب درندہ لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا تھا۔ مرہا بے بسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہراساں ہوئی تھی لیکن زاویار اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اچانک ہی اپنے جسم سے اپنی شرٹ جدا کی تھی اور اس کے قریب تر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کے قریب آ چکا تھا۔ زاویار کی آنکھوں میں غصہ اور بے چینی کی جھلک تھی۔ اگر اب تمہاری زبان چلی تو یہ تصاویر میں سیدھا تمہارے باپ کو بھیجوں گا، اسی لیے خاموش رہو۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے مزید قریب تر ہوا تھا اور چند سیلفیاں اس کے ساتھ لی تھیں۔ جانتا تھا غلط کر رہا، لیکن ارادے اس کے بے حد مضبوط تھے۔ اپنا کام کرتے ہی اس نے رسیاں کھول دی تھیں اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، اب جاؤ یہاں سے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ دل خوف سے بند ہونے کے قریب تھا
اور مزید بنا کچھ بولے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا مگر مرحا کے دل میں جیسے ہر لمحہ ساکت ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد دوپہر کے وقت جب وہ کالج سے واپس آئی، فون پر زاویار کا ایک میسج چمکا۔ ہاتھ کانپ گئے اور جیسے ہی اس نے میسج کھولا سانس اندر ہی رہ گئی۔ تصویریں، وہی تصویریں جو اس رات اس نے زبردستی کھینچی تھی۔ ساتھ ایک میسج تھا، رئیس سے منگنی توڑ دو پھر تو سب کچھ ٹھیک رہے گا، اور اگر نہیں تو یہ تصویریں تمہارے خوابوں کا جنازہ نکال دیں گی۔ مرحا کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ تیزی سے اس نے میسج کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ آپ تو اتنے اچھے تھے، میری مدد کرنا چاہتے تھے، اب آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ جواب فوراً آیا تھا، میں اچھا تھا لیکن اب صرف تمہیں چاہتا ہوں، میری بنو ورنہ انجام سوچ لو۔ جواب صفاقی سے بھرا تھا، میرے بابا نہیں مانیں گے، وہ رئیس کو پسند کرتے ہیں۔ وہ صاف گو تھی، آج شام آ رہا ہوں، تمہارے بابا نہیں، تم مانو بہتر ہوگا، ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا۔ فون بند ہو گیا تھا اور ساتھ میں اس کی سانسیں بھی۔ وقت گزرا تھا اور اس کے کہنے کے مطابق وہ آ چکا تھا۔ شام ڈھلی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ مرحا کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ زاویار اپنی بہن اور ماں کے ہمراہ رشتہ لے کر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سب موجود تھے لیکن خاموشی کا راج تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہی حیران ہو کر اپنی بیٹی کی قسمت کو دیکھ رہے تھے، لیکن سرمد صاحب نے بے حد عاجزی سے رئیس کا ذکر کر دیا تھا کیونکہ وہ مجبور تھے، بہن کے ہاتھوں، احسانات کے ہاتھوں، ورنہ یہ رشتہ انہیں دل سے پسند آیا تھا۔ انکل، آپ اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں جو اس کی عزت نہیں کرتا؟ مرحا جیسی لڑکی کے لیے رئیس احمد جیسا پینڈو انسان یہ ناحق ہے۔ زاویار نے ایک نظر مرحا پر ڈالی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انکل، میں بڑے بول نہیں بول رہا، لیکن آپ کی بیٹی کو وہ عزت دوں گا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اس کی تعلیم، اس کی سوچ، اس کا وقار میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں کبھی اسے ڈی گریڈ نہیں کروں گا کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ مرحا کے والد لمحہ بھر کو خاموش ہوئے۔ زاویار کے اعتماد اور الفاظ نے جیسے کچھ پل میں ان کا دل موڑ دیا ہو۔ لمبی خاموشی کے بعد وہ بولے، ٹھیک ہے، اگر مرحا تمہیں قبول کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ باپ تھے، بیٹی کی آنکھوں میں موجود ناپسندیدگی کو بھانپ چکے تھے، مگر اچھا رشتہ ہونے کے باعث خاموش تھے۔ لیکن جب ان کے سامنے دوسرا آپشن آیا تو انہوں نے اسے ہی چوز کیا تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جو قسمت میں طے پایا تھا۔ رئیس احمد سے منگنی توڑ دی گئی تھی اور مرحا کو زاویار خانزادہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بارات کا دن تھا، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور ہر طرف خوشیوں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ مہمان آ جا رہے تھے، لیکن ایک کونے میں رئیس احمد کھڑا غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور غرور صاف جھلک رہا تھا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ دھاڑا، مرحا میری ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، مجھے پتا ہے، تم سب نے مل کر مجھے ہٹایا ہے۔ سرمد صاحب نے گہری سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے محبت اور رئیس کے لیے شدید نفرت تھی۔ وہ آگے بڑھے اور رئیس کے قریب آ کر بولے، بس بہت ہو گیا رئیس احمد، میں نے تمہیں صبر، لحاظ اور عزت کا موقع دیا، لیکن تم ہر بار نیچے ہی گرے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ میری بیٹی کا نام بھی لو، نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی۔ وہ بنا اس لحاظ کے دھاڑے تھے کہ کئی رشتہ دار انہیں دیکھ رہے تھے۔ رئیس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، چہرے پر بے عزتی کا شدید تاثر، اور پھر وہ پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ پورا ماحول خاموش ہو گیا، لیکن ایک سکون کی لہر سب کے دلوں میں دوڑ گئی تھی۔ کون نہیں تھا جو اس کی جہالت سے واقف نہ ہوتا؟ رات کا وقت تھا، نکاح کے بعد کا لمحہ۔ کمرہ گلابی روشنیوں سے سجا ہوا تھا، پھولوں کی مہک فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ مرحا سفید اور سنہری کامدار لباس میں بیٹھی گلابی چہرے پر ہلکی اداسی اور تھکن کے اثرات لیے نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ زاویار آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مرحا، اس نے نرم لہجے میں پکارا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بلکہ میں نے تمہیں جیسا سوچا تھا تم اس سے کئی گنا حسین ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا، مگر پھر وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ مرحا نے چہرہ پھیر لیا، دل میں ایک ہلچل کے ساتھ سرد لہجے میں بولی، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، آپ نے مجھے بلیک میل کیا، مجھے خوف زدہ کیا، میری عزت کے ساتھ کھیلا، میں تاعمر آپ سے ناراض رہوں گی۔ زاویار کے چہرے پر نرمی تھی، وہ آہستگی سے بولا، اور میں تاعمر تمہیں مناؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اور رہی بات تمہاری بلیک میلنگ کی، ہاں میں مانتا ہوں میں نے تمہیں ڈرایا، تمہیں مجبور کیا، لیکن ایک بات جان لو مرحا، میں تمہیں کبھی تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ میں نے وہ تصویریں صرف ایک بار دیکھی تھیں اور اسی وقت انہیں ڈیلیٹ کر دیا تھا، کسی کو دکھانے کا سوچا بھی نہیں۔ مرحا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ بولتا رہا، میں ڈر گیا تھا کہ رئیس تمہیں لے جائے گا اور تم ٹوٹ جاؤ گی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے زیادہ
یہ چاہتا تھا کہ تم رئیس سے بچ جاؤ۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے تم سے پہلے محبت کی، پھر خوف کھایا، پھر ہمت کی، اور آج تم میری ہو۔ تو صرف ایک وعدہ چاہیے، مجھے کبھی خود سے دور مت کرنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، اور رہی تمہاری ناراضگی کی بات تو وہ میں ہر روز تمہیں منا لوں گا۔ مرحا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے آہستہ سے زاویار کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار مسکرائی۔ کمرے میں سکون اتر آیا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے ناراض نہیں رہ پائی تھی۔ وہ شخص اور لوگوں سے الگ تھا۔ وہ زاویار تھا جس کو دیکھ اس نے دل سے خواہش کی تھی کہ کاش یہ میرا شوہر بن جائے، اور بھلا کیسے وہ اس سے خفا ہو جاتی۔ باہر چاندنی رات جگمگا رہی تھی اور اندر دو دل، دو وجود ایک